सलमान अहमद साहब ने, डॉक्टर सलमान अहमद आपको मालूम है जुनून के जी जी रूह रवां हैं, और अभी 2-3 दिन पहले वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और बड़े एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो अब इंशाल्लाह चेंज होंगे और फॉर द बेटर चेंज होंगे। लेकिन जो हुआ है उसका जरा तजिया करते हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, शुक्रिया आपने दावत दी। बड़ी मेहरबानी सलमान भाई, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन कर लिया है। एक तो ये है कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल जो है डेवलप हुई है डी चौक में। इसको आप किस तरह देख रहे हैं, और खास तौर पे अमेरिका में इस वक्त क्या रिएक्शन है? आप चूंकि बड़े वेल कनेक्टेड हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की जगहों से वेल जो ऑर्गेनाइज किस्म के जो सिलसिले हैं वो उनके साथ आपका ताल्लुक है, और खास तौर पे जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आप बड़े अच्छे तरीके से आप एंगेज्ड हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसको किस तरह देखा जा रहा है ये पूरी सूरत हाल को अमेरिका में? देखिए इसरार भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो सब पाकिस्तानी नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग, हर तबके के जिन्होंने इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल पर लबैक करके डी चौक पहुंचे, मैं तो उनको सबसे पहले उन मुजाहिदों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ था, खंदकें खोदी हुई थी, कंटेनर से सारों के रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन अवाम जिस जज्बे और जुनून से वहां पहुंची है ना, मेरा सलूट जाता है पाकिस्तानी अवाम को। एब्सोल्युटली। और उन्होंने करना क्या था, पुरअमन एहतजाज था कि इमरान खान को रिहा करें जेल से, और 26वीं तरमीम जो है इसको रिवोक किया जाए और आजाद अदलिया पाकिस्तान में होनी चाहिए, और ये जो बर्बरियत तशद्दुद है इसको खत्म करे। अब ये पहला तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि अमेरिका में क्या तासुर हुआ और बरतानिया और कनाडा में, तो जितने भी यहाँ के पेपर्स और सारे हैं वो दंग रह गए कि किस तरह एक जमहूरी और एक डिसिप्लिन के साथ अवाम निकली है, पुरअमन निकली, जो उनका बुनियादी उनका हक है, जो आइन का पाकिस्तान का आइन उनको ये फराहम करता है। लेकिन जो कल हमने देखा कि कभी सोच सकते थे कि नहते पाकिस्तानियों पे स्ट्रेट फायर, एक पाकिस्तानी बैठा कंटेनर पे, वो नमाज पढ़ रहा है, और ये रेंजर्स के 4-5, भाई आप जाके उसको अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हो, आप इंतजार करें वो नमाज खत्म करे, आप उसको गिरफ्तार कर लें। अगर उसने कोई, मुझे तो नहीं पता कि नमाज पढ़ने से कौन सा कानून पाकिस्तान में टूटता है, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता कि अगर नमाज पढ़ना भी गुनाह हो गया है और खिलाफे जो आइन और कानून हो गया है, तो ये प्लीज बताना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानोन के लिए जो 40 साल जद्दोजहद की, ऐसा मुल्क बनाने के लिए जहां नमाज पढ़ने पे आपको कंटेनर से बेदर्दी से फेंका और कत्ल कर दिया। ये जो देखा है ना, या आप पूछ रहे ना वेस्ट में, इधर के लोग, मतलब यहाँ के सियासतदान, यहाँ की गवर्नमेंट के लोग, इधर के वकील, वो उनके अगर आप मैसेजेस मुझे पढ़े ना, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पे वेस्ट में कभी इस तरह नहीं हुआ। मुझे याद है हमने अमेरिका में टाइम स्क्वायर में पता नहीं कहाँ पे जाके नमाजें वहाँ पे सड़कों पे पड़ी हुई हैं, हमें किसी ने नहीं कभी रोका कि आप नमाज क्यों पढ़ रही हैं। भाई आपको, मुझे कि पुलिस वाला या कोई आम शहरी यहाँ क्या है ना कि तुम क्यों नमाज पढ़ रहे हो सड़क पे बैठ के, या किसी गाड़ी में पढ़ रहे हो, या किसी मस्जिद में पढ़ रहे हो, मैं उनको सीधा जो है ना उन पे केस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो कर रहा हूँ ना। अब ये मेरे वकील जो है, वो जो कल रेंजर्स जिन्होंने किया, रेंजर्स के खिलाफ हम एक और केस कर रहे हैं कि ये तो सामने एविडेंस है, कहते हैं ना कि वीडियो एविडेंस है हमारे पास। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, कि जो कल इन्होंने गोलियां चलाई ना, ये समझ रहे थे कि लोग चुप हो जाएंगे और ये जो एहतजाज है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जहां भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, एक नफरत की लहर दौड़ रही है इस वक्त, इसरार भाई, नफरत की लहर। और ये मैं आपको बताऊं, वो कौन सी गवर्नमेंट चल सकती है
جب آپ کی پوری 24 کروڑ عوام آپ سے نفرت کرے اور بیرون ملک پاکستانی آپ سے نفرت کرے. یہ زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتا نظام جو ہے. لیکن جو ابھی صورتحال ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ ہم نے دیکھا کہ وائنڈ اپ کیا گیا ہے کل، اور جس طریقے سے ساری کی ساری قیادت بھی تھی وہ بھاگی ہے وہاں سے، اور مطلب ہے کہ اپنے کارکنان کو چھوڑ کے بھاگی ہے. لوگ کہتے نہیں کہ وہ بھاگ رہا ہے گنڈا پور بھاگ رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے یہ کس طرح کی قیادت ہے سلمان بھائی؟ آپ نے 2-3 دن پہلے تھوڑا سا اشارتاً بات بھی کی تھی اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خطرناک ہیں، لیکن وہ تو کل ثابت ہو گیا. یہ تو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے تو خود اپنے لوگ تھے، ان کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. یار اسرار بھائی بہت افسوس، میں نے آپ کو جب ابھی 2 دن پہلے 24 نومبر سے شاید 1 دن پہلے کہا تھا کہ آپ بہت نازک سوال اور مشکل سوال پوچھتے ہیں، اور یہ آپ نے پھر اب جو کہا ہے، لیکن میں اب چپ نہیں رہوں گا. دیکھیں میں آپ کو اب 1 by 1 بتاتا ہوں. جی. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ میری پارٹی میں میری بہنیں یا میری اہلیہ یا ان کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے اپنی اہلیہ جب ان کو بیل ملی، بشرا بی بی کو جب بیل ملی، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لاہور جائیں زمان پاک. یہ کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی نے جو اپنے لیڈر اور اپنے خاوند کی یہ جو تاکید تھی اس کو نظر انداز کر کے وہ کیوں کے پی چلی گئی؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. پھر یہ کے پی میں جب سے یہ ان کو بیل ملی ہے یہ کیا کرتی رہی؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں. پھر ان کو کس نے کہا کہ آپ ایک ریکارڈڈ ویڈیو اسٹیٹمنٹ، جب آپ کا کوئی سیاسی کردار ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو عمران خان نے بھی کلیئر کیا ہے کہ کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، تو آپ کو کس کے کہنے پہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ بنانی پڑی؟ اور اس ویڈیو ریکارڈنگ میں جو بیسکلی اگر آپ نے کوئی بات کرنی تھی، آپ کو کہنا تھا ساری عوام کو کہ بھائی 24 نومبر کو آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلے ڈی چوک کی طرف، لیکن آپ نے طوطا مینا کی کہانی شروع کر دی کہ جی ننگے پاؤں خان صاحب گئے ادھر مدینہ میں، ننگے پاؤں جب گئے نا تو اس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا. میں پوچھتا ہوں یہ کس نے آپ کو کہا؟ یہ ایک تو یہ جھوٹ ہے بالکل. دوسرا آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں یہودی لابی، جہاد، شریعہ، یہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے؟ جب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہتی ہوں اب مجھے کہنا پڑے گا. کیوں کہا آپ کو؟ اس سے عمران خان کو کیا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے پوچھو. میں تو یہ پوچھتا ہوں نا کہ عمران خان کو اس چیز سے کیا فائدہ ہوا؟ 1 دن پہلے جو آپ کا پرامن احتجاج جو کرنا ہے، آپ کو تو پورے ملک کو بتانا ہے کہ جی کہ آپ نکلے، سب نکلے، یہ آخری کال ہے خان صاحب کی، لیکن آپ لے گئے کہ جی جنرل باجوہ، اور آپ نے عاصم منیر کا نام تک نہیں لیا. پورے 9 منٹ یا پتہ نہیں کتنے 10 منٹ کی وہ جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ تھی، آپ نے عاصم منیر کا نام تک نہیں لیا، جس نے خان صاحب کو اس اذیت میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کو خود بھی ڈالا ہوا تھا. اور خود آپ کو بقول آپ کی جو آپ کے رشتہ دار اور آپ کے اور جو دوست ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ کس اذیت میں آپ رہیں، آپ نے ایک ذکر نہیں کیا اس کا. اچھا آگے آ جائے. آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ علی امین گندا پور کے ساتھ پشاور سے چلتی ہیں، اور ساری میڈیا پاکستان کی جو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ عاصم منیر. ٹھیک ہے. وہ ساری میڈیا پاکستان کی کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ آئین بشرا بی بی لیڈر پی ٹی آئی، جبکہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، وہ ان کو اجازت نہیں ہے نام کہ عمران خان کی تصویر دکھا سکے، ان کا نام لے سکے، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ بتا سکے. ان کی اہلیہ کو پورا میڈیا جو پاکستان کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں. تو یہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، آپ کو یہ
عجیب نہیں لگا کہ ایک جگہ تو عمران خان کا نام بین ہوا ہوا ہے لیکن ان کی اہلیہ کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح آئی ڈونٹ نو کہ بہت بڑی کوئی سیاسی لیڈر ہے. مجھے نہیں پتا تھا ان کا کوئی سیاسی رول ہے یا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن یہ کل مجھے پتا لگا. اور پھر جب آپ نے اپنی تقریر کی, آپ اپنی تقریر کے اندر یہ بجائے کہ لوگوں کو کہنے کے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے ہر حالت میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے, آپ شروع ہو گئی کہ خان صاحب کی جو جیل کی جو حالات ہیں بہت برے ہیں, بہت برے ہیں. اور مطلب کہ جو عمران خان 5 اگست 2023 سے گزار رہے ہیں وہ اتنا برا ہے کہ کچھ بھی ادھر ہو سکتا ہے. بیسکلی مجھے یہ سمجھ آئی. اور میں اگر سوچتا ہوں کہ میں اگر نکلا ہوں بلوچستان سے یا سندھ سے یا میں پنڈی اسلام آباد یا مری سے نکلا ہوں اور میرے پاس تو پیسہ نہیں جیب میں چائے پینے کے لیے, میرے حالات تو اتنے برے ہیں, ان پہ تو آپ نے ایک مینشن نہیں کیا کہ آپ لوگ کتنی مشکل سے آ رہے ہیں. اور میرا دل, لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے بولے, اپنے لیے نہ بولے. تو اس میں جو ان کی اہلیہ ہیں, انہوں نے کل جس طرح وہ سپیچز کی, لگ رہا تھا یہ تو ایک اسکرپٹڈ کام چل رہا ہے. جو مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ لیڈر اور علی امین گندا پور جب وہ پہنچتے ہیں ڈی چوک, اور جب یہ کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے دھڑکی کون لگاتے ہیں؟ یہ تو مطلب کون سا لیڈر ہے جو اپنی عوام کو قتل عام ہو رہا ہے اور عوام کو چھوڑ کے بھاگ جائے اپنی جان بچانے کے لیے؟ وہ لیڈر ہو سکتا ہے؟ گرفتاری دے دیتے وہاں پہ, مطلب گرفتاری دے دیتے یا کچھ تو کرتے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسرار بھائی, اگر میری بیوی جیل میں ہو سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اس کو اپنے بچوں سے نہیں ملنے دے رہے, اس کو زہر دے رہے ہیں, میں تو جا کے اپنی چھاتی میں گولی کھاؤں گا اس کو چھڑوانے کے لیے, میں بھاگوں گا نہیں. اور اس بندے کے ساتھ جو پہلے بھی بھاگ چکا ہے, علی امین گندا پور, 4 اکتوبر کو یہی اس نے کیا کہ عوام پہنچ گئی تھی پاکستانی, لیکن یہ بھاگ گیا. سو اب آپ دیکھو کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے کون ہیں؟ ان کی بہن مریم بٹو, دوسرا زلفی بخاری بیٹھا ہوا ہے لندن میں, وہ جی ان کو آگ لگانے لگے تھے. مجھے بتائیں عمران خان کی بہنیں بھی تو وہیں تھیں, وہ تو نہیں کچھ اسٹیج پہ گئی, وہ تو وہیں کھڑی تھی صبح کے 2 بجے تک, اور گولیاں وہاں چل رہی تھی, وہ تو نہیں بھاگی, وہ تو وہیں کھڑی تھی. تو یہ اس وقت جو ہے نا لیڈرشپ بہت مشکوک ہے. تو اس کا کیا پھر سلمان بھائی, اس کا حل کیا ہے کہ کیا پھر لوگ کیا کریں؟ لوگوں کے پاس چوائس کیا ہے؟ کارکنان جو ہیں وہ دیکھیں نا, وہ بھی تو پریشان ہے نا. وہ جس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, عمر یو کو دیکھ لیں, ادھر سے جا کے بھاگتے ہیں, ادھر جا کے پریس کانفرنسنگ کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں بتاتے صحیح طرح کہ کیا ہوا, کیا ہے, کس طریقے سے ہوا ہے, اور عجیب عجیب. اور پھر میں دیکھ رہا تھا, ویسے آپ نے تو اس کا نام گندا پور ہی کر دیا ہے, میں نے تو سنا تو گندا پور ہے, لیکن آپ میرے خیال ہے گندا پور جان بوجھ کے اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, وہ اس پریس کانفرنس میں ہنس رہا تھا. دیکھیں یہ ٹاؤٹس ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 77 سال سے ISI نے ہر پارٹی میں, صرف PTI میں نہیں, PPP, PMLN, MQM, وہ جو ہمارے مولانا فضل الرحمان, یہ آپ کو سارے بتاتے ہیں, آپ میرے سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اسرار بھائی. ہر پارٹی کو کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے ٹاؤٹس ڈال کے. اور پھر سب سے بڑا خطرہ اس وقت کیا ہے اسرار بھائی؟ عمران خان کی جان کو. یہ جو بشرا بی بی نے اتنا وقت گزارا کہ جی عمران خان جس سیل میں ہے وہ بڑا خطرناک ہے, یہ کیا کوئی پریپیئر کر رہی ہیں؟ مجھے بتائے نا. میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہ کچھ اگر ہو جائے عمران خان کو تو کہیں گے جی دیکھیں وہ تو جگہ میں ویسے ہی وہ بڑی دیر سے بند پڑے تھے, تو کچھ ہو گیا حادثہ, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. لیکن میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. دیکھیں عمران خان کی جان کو بہت سخت خطرہ ہے, جس طرح بینظیر بھٹو کی جان کو خطرہ تھا, اور ان کو اسیسنیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد زرداری کو لایا گیا, اور زرداری نے کیا کہا, ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. ٹھیک ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگ دیا گیا. شیخ مجیب الرحمان کو آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا,
ادھر ہم ادھر تم, ٹھیک ہے نا, اپنا ملک ہی توڑوا لیا. اور فاطمہ جناح کے ساتھ, لیاقت علی خان کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو یہ تو بغیرت لوگ ہیں. اگر ہم پاکستانی اس وقت آواز نہیں بلند کریں گے نا, دیکھیں لیڈر صرف ایک ہے, وہ عمران خان ہے. عمران خان پی ٹی آئی ہے, بالکل, اور عمران خان کی آواز انہوں نے بند کر دی ہے. ہمیں اس وقت جو ہے نا, جو یہ میسیکر ہوا ہے, ہم ایز اے پاکستانی امریکن, میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, وائٹ ہاؤس کو, ٹرمپ کی کیمپین کو, سینٹ کو, کانگریس کو, ساروں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان نے نہتے لوگوں پہ انہوں نے فائر کیا ہے, انہوں نے قتل کیا ہے. ویڈیوز ہیں, سب کچھ سامنے ہے. وہ کل الجزیرہ میں دیکھ رہا تھا, کمال حیدر کی رائے وہ لائیو دکھا رہے تھے, وہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ یہ واہ کینٹ کی یہ گولیاں ہیں. اندازہ لگائیں آپ. وہ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنلی اس کا رسپانس بھی آ رہا ہے, کافی لوگ جو ہیں کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. رائن گریم وغیرہ دوسرے لوگ جو ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے بھی ٹیک اپ کیا ہے, باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ود ان اے ڈے اور ٹو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ واویلا جو ہے وہ مچے گا انٹرنیشنلی. تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ ہوگا کچھ ان کے اوپر؟ دیکھیں آج کارٹر سینٹر نے کتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے, آج کانگریس مین رو کھنہ نے کتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ تو پریشر, اب دیکھیں نا, یہ انہوں نے کل اپنا ہاتھ کھیل, یہ وہی کیا جو 25 مئی 2022 کو یاد ہے جب ہم سڑکوں پہ نکلے تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ ممی ڈیڈی ہے, یہ برگر ہے, ان پہ ٹیئر گیس چلائیں, ان پہ تشدد کریں, یہ بھاگ جائیں گے. بجائے کہ پیچھے ہٹنے کے اور زیادہ مضبوط ہوگی جو پاکستانی عوام ہے. اور اب جب ہم نے دیکھا ہے, ساری دنیا نے دیکھا کہ کتنی لاشیں گرا دی, اور ہمیں اور ان لاشوں کو بھی جو ہے یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے اصل میں لوگ قتل ہوئے, کل شہید ہوئے. صحیح بات ہے. اچھا آپ نے بات کی ان کی گنڈا پور کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی, لیکن پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کدھر ہیں, حماد اظہر کدھر ہیں, اسلم اقبال کدھر ہیں؟ وہ سب لوگ صرف یہ انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, پچڑ صاحب اور دوسرے جو سارے کے سارے. دیکھیں جو لیڈرشپ, جو لفظ ہے نا کہ لیڈر, وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو لیڈر سامنے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیڈر بھاگ نہیں جاتا, لیڈر سامنے آ جاتا ہے. تو اس وقت تو سب کا امتحان ہو رہا ہے, میرے خیال میں بہت اچھا ہو رہا ہے یہ, اور خان صاحب کے لیے بھی یہ بڑا ایک اچھا ویک اپ کال, بالکل ویک اپ کال ہے کہ یہ جو لوگ تھے جن کو آپ نے اتنے بڑے عہدے دیے تھے, جنہوں نے گورنمنٹ کے اندر عیاشیاں کی ہیں, اور جو اس وقت آپ کے نام پہ بیسیکلی جو بھی 2/3 اکثریت ملی نا 8 فروری الیکشن میں, وہ کس کے, عمران خان کو ووٹ پڑا ہے. ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن اب دیکھیں نا جو اس پنجاب میں لوگوں کو موبلائز بھی نہیں کیا انہوں نے, اور ایک تو 2-3 تو جو ہیں وہ تو ایسے چھپے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں کوئی ہوا لگنے کا خطرہ ہے کہ بھائی باہر نکلیں گے تو ہوا لگ جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ نکلو باہر, اگر گرفتاری دینی ہے تو گرفتاری دو. دیکھیں جی, آپ کا لیڈر جو ہے وہ ایک 8/10 سیل کے اندر, عمران خان جو ہے 5 اگست سے ہیں, ان کو کھانا پتہ نہیں کس طرح کا دیا جاتا ہے, ان کو ورزش نہیں کرنے کو ملتا, اپنے بچوں سے نہیں وہ بات کر سکتے, اپنے وکیلوں سے بھی کھل کے نہیں وہ ان کی بات ہو سکتی. تو جب وہ قربانی دے رہا ہے پورے پاکستان کے لیے, تو لیڈرز کی طرح دیکھیں, پاکستانی عوام کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ نکلی ہے, انہوں نے تو کمال کر دیا, جان کا نذرانہ دیا, جان کا نذرانہ دیا. بالکل. اور اسرار بھی جو بیرون ملک پاکستانی تقریباً ہمیں 62 سے 65 شہروں میں دنیا کے باہر نکلے. کیا بات, یہ اصل پاکستان تو یہ ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے, مجھے پتا ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں, لیکن جو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت ہے میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں, کس کرب کے ساتھ, کس درد کے ساتھ یہ آپ بات کر رہے ہیں. آئی کین ویل انڈرسٹینڈ اٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو حوصلہ دے اور ہمت دے. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح آپ کرتے رہیں. اور عمران خان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے ذاتی طور پر, میں اس کا شاہد بھی ہوں اور میں نے دیکھا ہوا بھی ہے, اس لیے آئی کین ریئلی فیل یور انڈرسٹینڈنگ. جو بھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کس درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ کہہ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. بہت شکریہ.